दूसरा शमूएल उसका 6वां बाब। इस 6वें बाब में पहले हम देखते हैं, आपको याद है, पहले हम देखेंगे खुशी। दूसरी बात हम देखते हैं देर करना। तीसरी बात हम देखते हैं, बताएंगे क्या है, क्या बरकतें। और चौथी बात हम देखते हैं अंधापन। दूसरा शमूएल उसका 6वां बाब 13वां आयत पढ़ता हूं। जब और ऐसा हुआ कि जब खुदावंद के संदूक को उठाने वाले 6 कदम चले तो हज़रत दाऊद ने एक बैल और एक मोटा बछड़ा ज़बह किया, और हज़रत दाऊद खुदावंद के हुजूर अपने सारे ज़ोर से नाचने लगे। और हज़रत दाऊद कतान का अफूद पहने थे। सो हज़रत दाऊद और इस्राएल का सारा घराना खुदावंद के संदूक को ललकारते और नरसिंगा फूंकते हुए लाए। और हज़रत दाऊद बादशाह होकर देश पर हुक्मरानी करते थे। उन्होंने बादशाह की पोशाक पहन रखी थी, लेकिन जब खुदावंद का संदूक यरूशलेम को लाया जाने लगा, उस इत्मीनान और खुशी में उन्होंने क्या किया जानते हैं? उन्होंने अपने ओहदे और अपने मर्तबे को, अपनी पोशाक को उन्होंने उतार दिया, उस शाही लवादे को बदल दिया और एक रूहानी लवादा उन्होंने पहन लिया। और ये खुदा के खादिम को बताती है, रूहानियत को बताती। रूहानी लवादा पहन लिया। उस लवादे को पहने हुए हज़रत दाऊद अपने ओहदे को और अपने मर्तबे को भूलकर अपने साथ रहने वाले लोगों में मिलकर और खुदा की हुजूरी में वो जश्न मनाते हैं। वो क्या बताते हैं और वो किस तरह दिखाई देखते हैं हज़रत दाऊद वो एक आम इंसान की तरह हो गए। हज़रत दाऊद एक हलीमी को बताते हैं, और बादशाह होने पर भी सल्तनत और उसके पोशाक को अलग करके और रूहानी लवादे को पहनकर वो सब की तरह दिखते हैं। इन बातों को सुनने वाले भाइयों और बहनों, गौर से सुनिए। आप एक अच्छी और बेहतर तालीम को हासिल किए हो सकते हैं, पैसे वाले हो सकते हैं, आप ओहदेदार हो सकते हैं, आप बहुत पैसे वाले हो सकते हैं और बहुत ऊंचे तबके से हो सकते हैं, लेकिन सुनिए, खुदा की हुजूरी में आने पर, खुदा की हुजूरी में जब हम दिखाई देते हैं, हम सभी लोग और खुदा की नजरों में हम सब एक होते हैं। इस हकीकत को कभी भी मत भूलिए। आप कितने बड़े ओहदे पर होने पर भी, और चाहे आपका मर्तबा कोई भी क्यों ना हो, कोई भी आपकी काबिलियत क्यों ना हो, वो सब कुछ खुदा के हैकल के बाहर, लेकिन खुदा के घर में आने पर हम सब भी खुदा के फर्जंद हैं, खुदा के लोग हैं और खुदा के कामों को करते हैं। और इस तरह की सोच को अपने आप से अलग ना होने दें। उस दिन हज़रत दाऊद ने अपने आप को हलीम किया, बादशाह हो लेकिन अपनी सल्तनत में, लेकिन यहाँ खुदा के लोगों के साथ मुझे भी खुशी मनानी है, उनके साथ एक होकर खुशी मनानी है। ये उनकी जिंदगी में हलीमी को बताता है। और इंग्लैंड मुल्क पर हुकूमत करने वाली विक्टोरिया रानी एक दिन खुदा के घर में गई, और एक बेवा औरत वहां पर बैठकर दुआ कर रही थी। उनके पास जाकर उन्होंने घुटने टेक दिए। उस बेवा औरत ने कोई मेरे पास में आकर बैठा, जब अपनी आंखों खोलकर देखा, और इंग्लैंड मुल्क पर हुकूमत करने वाली जो महारानी है वो उसके पास में आकर बैठी थी, और उन्होंने कहा वो मेरे पास में क्यों बैठी हैं, और वो उठकर एक कोने में चली गई। और थोड़ी देर के बाद फिर से कोई उसके पास आकर बैठा और अपनी आंखें खोलकर देखी, और रानी विक्टोरिया वो उसके पास ही बैठी है। अरे, और मुझ जैसे गरीब औरत के पास रानी विक्टोरिया आकर बैठी है, और जल्दी से उठती है और दूसरे कोने में जाकर बैठ गई। और फिर से रानी विक्टोरिया उसके पास में जाकर बैठी और दुआ करने लगी। और फिर उस औरत ने जब अपनी आंखों को खोलकर देखा कि रानी उसके पास बैठी है, वो उठकर जाने लगी। और फिर रानी ने उस औरत के हाथ को पकड़ लिया। क्यों मेरे पास बैठने से डरती हो? उठकर क्यों जाती हो? उस गरीब औरत ने कहा, माँ, इस मुल्क पर हुकूमत करने वाली महारानी आप हैं, और आप जैसी शख्सियत के पास में मुझ जैसी गरीब औरत कैसे बैठ सकती है? मैं इसलिए उठ गई थी। विक्टोरिया रानी ने क्या कहा जानते हैं? मैं ओहदे पर हूं लेकिन खुदा के हैकल के बाहर, लेकिन खुदा के हैकल में हम दोनों खुदा के बच्चे हैं, हम एक तरह से हैं। और इन बातों को सुनने वाले भाइयों और बहनों, और ये सही है हमारे कैलवरी टेम्पल में, गरीब अमीर किसी भी तरह का भेदभाव, बड़े घर का छोटे घर का, इस तरह का कोई भी भेदभाव, और इस जगह का उस जगह का, इस तरह से किसी भी कोई भेदभाव कैलवरी टेम्पल के शुरू होने से आज तक
اور اس طرح کی کوئی خبر یا باتیں بھی، اس طرح کی باتوں سے الگ ہو کر خدا نے سب کو ایک نظر سے دیکھنے کی قوت ہمیں بخشی ہے۔ ہو سکتا آپ میں کوئی امیر ہے تو ہم آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، کسی عہدے پر ہیں تو آپ کو نیچا کرنے کی کوشش نہیں ہے، لیکن اور خدا کا دل کیا ہے، خدا کے کلام کے مطابق اس کے ہیکل کیا ہے، کلام کے مطابق چلنے والی زندگی کیا ہے، اس زندگی کو سمجھ کر اس کے لیے آپ مدد کریں۔ میں اس طرح سے آپ سے التجا کرتا ہوں، اگر آپ امیر ہیں، بہت امیر ہیں، بہت دولت والے ہیں، خدا آپ کو برکت دے اور زیادہ برکت دے، لیکن اس کلیسا میں اندر آنے پر آپ کے بغل میں کوئی غریب شخص بیٹھا ہے تو اس سے آپ بولیے، اچھا سلوک کیجیے۔ ہمارا کیلوری ٹیمپل یہ خدا کی ہیکل ہے، ان باتوں کو مت بھولیے۔ اس دن حضرت داؤد نے ان باتوں کو ہی اپنی زندگی سے دکھایا، اپنے آپ کو بھول گئے اور خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو بھول کر سب کے ساتھ ناچتے ہوئے خدا کی حضوری میں، اور اپنے بادشاہ کی پوشاک کو الگ کر کے روحانی کپڑوں کو پہن کر خدا کی حمد و ستائش کی، اور یہ ہیکل خدا کی حمد و ستائش کرنے کا، اور خدا کی حمد و ستائش اور خدا کی حضوری کو دکھانے والے اس ہیکل کی طرح خدا یسوع مسیح کے آنے تک یہ روحانی باتیں ہمیشہ، اور میں پورے من سے چاہتا ہوں کہ وہ باتیں اور آگے پھیلتی جائیں۔ حضرت داؤد، انہوں نے خدا کے کلام کے مطابق اس صندوق کو لا کر، اور جو خدا کے لیے انہوں نے بنایا تھا ایک مخصوص اور پاکیز جگہ پر، اس صندوق کو وہاں پر رکھ دیا اور تمام لوگوں کو برکت دی اور سب قوم کو برکت بخشی۔ تمام قوم کو برکت دینے کے بعد ایک حادثہ ہوا، اس حادثے کو میں اندھا پن کہتا ہوں۔ دیر، برکت، خوشی، ابھی اندھا پن، اور کیا ہے یہ سب کچھ؟ آئیے ہم دیکھیں گے۔ اور صندوق کو جہاں پر رکھنا تھا وہاں رکھنے کے بعد حضرت داؤد کہاں پر آئے اور کیوں آئے؟ کلام میں لکھا ہے، آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کی 20ویں آیت۔ حضرت داؤد اپنے کل کو برکت دینے کے لیے لوٹے، اور وہ اپنے گھر کو، حضرت داؤد اپنے گھر کو لوٹ رہے ہیں، وہ گھر کو آ رہے ہیں، اور کس لیے آتے ہیں؟ تاکہ گھر میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو برکت بخشے، اور گھر کے لوگوں سے لڑنے کے لیے نہیں، اور گھر میں رہنے والوں سے، فساد کرنے والوں سے نہیں۔ ہاں، اور بہت سے شوہر گھر پر آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ بیوی کو ستانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، اسے پریشان کرنے کے لیے، اور بچوں کے ساتھ فساد کرنے کے لیے آتے ہیں، گھر کو دوزخ میں تبدیل کرنے کے لیے آتے ہیں، اور مانو وہ اپنے گھر کو دوزخ بنا دیتے ہیں۔ کیا ایسے شوہر ہمارے بیچ میں نہیں ہیں؟ اور صرف گھر میں آنے کی دیر ہے، بچے سہم کر کونے میں بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ آتے ہیں، بچے دیکھ کر کہتے ماں وہ آ رہے ہیں۔ اور کون آ رہا ہے؟ کون شخص ہے؟ وہ کون آ رہا ہے؟ گھر پر جب آتے ہیں ایسے سن کر اور اس طرح سے ڈر سے گھبرانے والے بچے نہیں ہیں کیا؟ شوہر گھر آ رہا ہے یہ سوچ کر کانپنے والی بیویاں نہیں ہیں کیا؟ اور یہ شوہر ایک شوہر نہیں ہے، اس طرح کا شوہر احمق ہے، بیوقوف ہے۔ گھر پہنچتے ہی میل ملاپ اور اطمینان کو ختم کرنے والا شوہر، یہ کس طرح کا شوہر ہو سکتا ہے؟ یہ کس طرح کا باپ ہو سکتا ہے؟ مہربانی سے سنیے۔ اس دن حضرت داؤد اپنے گھر جا رہے تھے اور برکتوں کو اپنے ساتھ لے جا رہے تھے، اور جب حضرت داؤد اپنے گھر جا رہے تھے وہ اپنے ساتھ کچھ برکتوں کو لے جا رہے تھے۔ سنیے، جب آپ گھر جاتے ہیں ایک برکتوں کی زندگی کو لے کر جائیے، اطمینان کو لے کر جائیے، تسلی کو لے کر جائیے، محبت کو، میل ملاپ کو، ان باتوں کو گھر لے جائیے۔ اتنا ہی نہیں، اپنے غصے کو، غلطیوں کو، برائیوں کو، سب کو، اور اپنے اہم اور برائیوں کو گھر لے کر مت جائیے۔ اور اس دن حضرت داؤد اپنے گھر میں برکتوں کو لے کر جاتے ہیں، اور وہ برکتوں کو بانٹنے کے لیے اپنے گھر پر جاتے ہیں، اور اس طرح جانے پر کیا ہوا یہ دیکھتے ہیں۔ تب حضرت داؤد اپنے گھرانے کو برکت دینے کے لیے لوٹے، اور شاؤل کی بیٹی میکل، اس آیت پر غور کرنا ہے۔ حضرت داؤد کی بیوی میکل ایسے نہیں لکھا، اور خدا کے روح ہی میکل کو حضرت داؤد کی بیوی اس طرح لکھنا بہتر نہیں سمجھا۔ کس لیے؟ میکل میں حضرت داؤد کی بیوی ہونے کے آثار نہیں ہیں۔ حضرت داؤد وہ خدا کی روح سے بھرے ہیں، اور وہ خدا سے خوف کھاتے ہیں، وہ خدا کی عزت کرتے ہیں۔ حضرت داؤد اس بنی اسرائیل کے لیے ایک چراغ کی مانند ہے،
اور وہ فرشتوں تک کا من رکھنے والے ہیں حضرت داؤد، وہ خدا کے من کے مطابق ہیں حضرت داؤد۔ غلطی کو جاننے کے بعد ان غلط راستوں کو چھوڑ کر اچھے راستے میں چلنے والے نیک انسان ہیں۔ ایسے شخص کی بیوی ہونے پر اس کی زندگی میں کیا بات ہونی چاہیے؟ حضرت داؤد کی طرح ہی ہونا چاہیے نا؟ نہیں ہے۔ اور کون سی باتیں ہیں؟ سب اس کے باپ کی طرح سے۔ کون سا باپ؟ میکل کا باپ کون ہے؟ وہ شاؤل۔ کون ہے شاؤل؟ خدا کے ہاتھوں سے چھوڑ دیا گیا اور خدا سے الگ کیا گیا، وضع، تکبر اور بہت زیادہ اہم رکھنے والا، خدا سے زیادہ اپنے عہدے اور مرتبے سے محبت کیا، اور اس لیے خدا نے اس کو چھوڑ دیا، حالانکہ اسی نے چنا تھا۔ اس کی لاڈلی بیٹی کون؟ یہ میکل۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے شاؤل کی بیٹی میکل۔ اور جب برکتوں کو لے کر شوہر گھر آتا ہے تو کس طرح سے اس نے کیا، آئیے دیکھتے۔ حضرت داؤد کا استقبال کرنے کو نکلی اور کہتی ہے، اس کے ملازم جو ہیں، اس کے ملازم کیا وہ انسان نہیں ہے؟ غور سے اس کو سنیے۔ اب میکل اہم سے بھر کر بولتی ہے، اور میکل بڑے تکبر سے کہتی ہے، تم بادشاہ ہو، کیا عہدہ ہے تمہارا؟ کس جگہ پر ہو تم؟ بادشاہ کی طرح سلوک کرنا چاہیے تم کو۔ ان ملازموں کے سامنے خبردار بھائیوں، خبردار بہنوں، غریبوں کو دیکھ کر ان کو نیچا دکھا کر بات مت کیجیے، اور جو گھروں میں کام کرتے ہیں ان کو دیکھ کر نیچتا کی باتیں مت کیجیے۔ باتیں یہ لوگوں کو زخمی کرنے کی طرح اس طرح باتیں مت کیجیے، یہ اچھا نہیں ہے۔ یہ اہم کو بتاتا ہے، یہ آپ کے تکبر کو دکھاتا ہے۔ میکل اہم سے بھر گئی اور وہ ملازموں کے ساتھ بڑی گری ہوئی باتوں کو کرتی ہے، بے حیائی سے دیکھتی ہے، اور خدا کی مرضی کو جان کر کلام کے مطابق چلنے والے شوہر کو دیکھ کر نکما کہتی ہے، ہنسی میں اڑاتی ہے، وضع، اہم۔ کیوں؟ یہی تکبر اس کے باپ میں تھا اور یہی بیٹی میں ہے۔ حضرت داؤد کو کہتی ہے کہ جیسے ایک بے حیا ناچتا ہے اس طرح سے تم ناچتے ہو، بھول گئے کون ہو تم؟ وہ بھولے نہیں۔ ایک زمانے میں وہ بھیڑوں کو چراتے تھے اور آپ نہیں بھولے۔ ایک وقت تھا جب آپ نے دھوپ میں بھیڑوں کو چرایا ہے اور نہیں بھولے، اس لیے خدا کو یاد رکھا، اس لیے خدا کی حضوری میں سب ایک ہیں اور اس من کے تھے، اس لیے اپنے آپ کو حلیم کیا۔ اس کو بھول گئی، اس نے یاد نہیں رکھا۔ کتنا اہم ہے، کتنا تکبر ہے۔ حضرت داؤد کے گھرانے پر وہ لڑ رہی ہے، وہ حضرت داؤد پر غصہ ہوتی ہے۔ آئیے دیکھیں کیا ہوا۔ آج اسرائیل کا بادشاہ اپنے ملازموں کی لونڈیوں کے سامنے اپنے آپ کو برہنہ کیا، یاد دلاتی ہے تم کون ہو؟ بادشاہ ہو۔ بادشاہ کی طرح رہنا ہے، بادشاہ کی طرح اپنے آپ کو اونچا دکھانا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں اپنے عہدے کو بنائے رکھنا ہے، اپنے عہدے کو بنا کر رکھنا ہے، گرنے والی باتیں، اور مرنے کے بعد یہ تمام باتیں جنت میں ہمارے ساتھ نہیں جائیں گی۔ ہمیں اپنے رتبے کو بنا کر نہیں رکھنا ہے، ہمیں بنا کر رکھنا ہے خدا کے ساتھ ایک اچھا رشتہ اور اپنے آس پاس رہنے والوں سے ایک اچھا رشتہ۔ آپ کا رتبہ کیا ہے؟ عہدہ کیا ہے؟ ایسی بیویاں ہیں کیا؟ ہمیں اپنے رتبے کے مطابق جینا ہے، اور ہم موٹر سائیکل پر جائیں ایسا کیا؟ ہمیں کار میں جانا ہے۔ ہم اس سستی کار میں کیوں جائیں؟ ہم مہنگی کار میں جائیں گے۔ ہم بس میں کیوں جائیں گے؟ ہم اے سی میں سفر کریں گے۔ اور ہم ریل میں کیوں جائیں؟ ہم ہوائی جہاز میں جائیں گے اور سیدھا سمندر میں اتر جائیں گے۔ نہیں، اس طرح سے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں بنا کر رکھنا ہے اپنے رتبے کو نہیں، ہمیں بنانا ہے زندہ خدا کے ساتھ اپنے رشتوں کو، ہمارے آس پاس کے لوگوں سے ایک بہتر بھائی چارے کو بنا کر رکھنا ہے۔ شوہر کے گھر آتے ہی تسلی اور اطمینان کو بتانے والی بیوی شوہر سے جھگڑا کرتی ہے، اور کس شوہر سے؟ جس شوہر کی سب لوگ عزت کرتے ہیں، اور خدا نے بھی ان کو اپنایا اور بادشاہ بنایا، ایسے شخص کو، اور خدا کی نظروں میں روحانیت کو مرتبہ دینے والے اور دوسروں سے رشتہ بنانے والے۔ اپنے شوہر سے وہ جھگڑتی ہے، سوال کرتی ہے، اس کو ستاتی ہے اور برائی کرتی ہے، ایک نکما شخص کہتی ہے، اور بے حیا کے طرح تم ناچ رہے ہو، تمہیں سمجھتا ہے، ایسی باتیں بول رہی۔ غور سے سنیں۔ اس دن سارے بنی اسرائیل کے عورت اور مرد حضرت داؤد کے ساتھ تھے، حضرت داؤد کے ساتھ تھے۔
وہ اس صندوق کے پاس تھے، خدا کی حمد و تعظیم کر رہے تھے، لیکن میکل اپنے رتبے پر گھمنڈ کرتے ہوئے اور محل میں اوپر کھڑکی کے پاس جا کر ادھر ادھر گھوم کر یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اور وہ کس طرح کی روحانی عورت ہے سمجھ رہا ہے؟ روحانیت کے بنا خدا کے ساتھ نسبت نہ ہونے کی وجہ سے خدا کے ساتھ رشتے رکھنے والا شوہر جب گھر آتا ہے، اور ایسے شوہر سے جھگڑا کرنا کہاں تک صحیح ہے میں پوچھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے آج اس طرح کے شوہر ہوں یا ایسی بیویاں ہوں جو کہتی ہوں میرا شوہر روحانی نہیں ہے، اس لیے ہمیشہ مجھ سے لڑتا رہتا ہے، اور میری بیوی وہ روحانی نہیں ہے، مجھے سمجھتی نہیں ہے، میری روحانیت کو سمجھے بنا خدا کے لیے جینا ہے، یہ میری امید ہے، اور میری اس امید کو وہ سمجھے بنا۔ ہے کیا میکل کی طرح بیویاں؟ ہے کیا ایسا بولنے والے شوہر؟ پھر غور سے سنیے، اس طرح سے کہنے والے شوہر اور میکل کی طرح بیویاں آخر میں کیا ہوں گے؟ کلام میں ہم دیکھتے ہیں، اور ایک وقت میں ایک خادم بہت دور دیش میں کار چلاتے ہوئے گیا، کلام کو بتاتے بتاتے بہت تھک گیا، اور تھکنے کے بعد وہ اپنی کار میں سوار ہونے لگا۔ وہاں کے لوگ آ کر کہتے ہیں آپ بڑی دور سے سفر کر کے آئے ہیں، اچھا کلام آپ نے پیش کیا ہے، اور پھر ابھی سفر کر کے واپس جائیں گے، 5 گھنٹے سفر کرنے پر آپ بہت زیادہ تھک جائیں گے، اور آپ بہت زیادہ تھک کر اور پریشان ہوتے ہوئے اپنے گھر جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ تھوڑا آرام کر لیجئے، اور مہربانی سے آج رات آپ یہاں پر آرام کریں اور کل جا سکیں گے۔ کیوں اس طرح کے جوخم بھرے سفر کو آپ کریں گے، اور اتنے تھکان والے سفر کو آپ کیوں کریں گے؟ ایسا کہنے پر وہ خادم نے کیا کہا جانتے ہیں؟ صحیح ہے، میں نے بہت تھکے ہوئے سفر کیا ہے، اور کلام کو بتاتے بتاتے میں تھک گیا ہوں، اب پھر سے میں کار میں سفر کر کے جانے پر میں اور بھی تھک جاؤں گا، لیکن اس طرح سے میں جانے پر دروازے کو کھٹکھٹانے پر مسکراتے ہوئے میری بیوی آتی ہے، سلوک سے پیش آتی ہے، اور بڑے سلوک سے مجھے گھر میں استقبال کرتی ہے، اور اس طرح سے اپنی بیوی کا سلوک دیکھنے پر ہی میری ساری تھکان دور ہو جاتی ہے۔ گھر میں قدم رکھتے ہی خدا کی موجودگی، تسلی، اطمینان، پیار، یہ باتیں مجھے گھیر لیتے ہیں۔ اس طرح کی بیوی مجھے ملی ہے، ایسا گھرانہ اور ایسے بچے میرے پاس ہے، اور ایسا گھرانہ میرے پاس ہونے پر تھک جانے پر بھی گھر جانے سے سکون ملتا ہے۔ بہنوں، کتنے شوہر بیویوں کو دیکھ کر یہ کہہ سکتے کہ مجھے بس گھر جانا ہے، میری بیوی مجھے تسلی دیتی ہے۔ بھائیوں، کتنے لوگ آپ کو دیکھ کر اور آپ کی بیویاں کہہ سکتی ہیں میرا شوہر گھر آنے پر تسلی سے گھر آتا ہے، اطمینان سے گھر آتا ہے، ہمیں تسلی اور اطمینان دینے والے شخص کی طرح سے وہ گھر آتا ہے۔ کتنی بیویاں کہہ سکتی ہیں؟ اس دن میکل شوہر کو ستانے والی بیوی کیا ہوا؟ اس طرح سے دکھ دے کر اس نے اپنے گھرانے کو، گھر بار کو کس طرح سے برباد کیا جانتے ہیں، اور آخر میں اس کا شوہر حضرت داؤد کے بیچ میں میل ملاپ اور تسلی بگڑ کر آخر میں حضرت داؤد ان کا گھرانہ ٹوٹنے کی نوبت تک آ گئی، میکل اور حضرت داؤد کا من مٹاو ہونے کی وجہ سے۔ اور میکل اس طرح سے بات بات میں حضرت داؤد کو تکلیفیں دینے پر کیا ہوا؟ آخر ایک دن ان کا گھرانہ ٹوٹ گیا، ایک بڑا گناہ ہوا۔ اتنا ہی نہیں، بتشبہ کو اپنی بیوی کی شکل میں اپنایا۔ وجہ؟ گھر میں رہنے والی بیوی بار بار تکلیف دینے والی بیویاں آپ کے ستانے کی وجہ سے آپ کا شوہر اگر کوئی دوسرے راستے کو ڈھونڈتا ہے تو آپ کا ستاو نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح سے بھائیوں غور سے سنیں، بات بات پر بیویوں کو ستاتے ہوئے اور بات بات پر بیوی کو تکلیفیں دینے کی وجہ سے اس کو سہن نہ کر کے، اور آپ کی بیوی کسی دوسرے راستے کو اپنانے سے پہلے یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، میں آپ سے التجا کرتا ہوں۔ روحانی شوہر کو نہ سمجھنے والی اندھے پن میں میکل آخر کیا ہوا؟ وہ بانجھ عورت کی شکل میں رہ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ خدا کے کلام میں جنہوں نے خدا سے محبت کی، جنہوں نے خدا سے دعا کی، ہر ایک کو خدا نے اولاد بخشی، ان کو برکت دی۔ حضرت ابراہیم سے لے کر زکریا علیہ السلام تک کچھ وقت تک ان کے اولاد نہیں تھی، لیکن اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اولاد بخشی، لیکن آخر تک اولاد نہ ملنے والوں میں میکل کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے روحانیت پر پردہ ڈالنا، اور روحانیت پر پردہ ڈال کر اس نے گھر کی اطمینان کو ختم کر دیا، گھرانے سے اطمینان کو ختم کر دیا۔ ایک گواہی کو ہم دیکھتے ہیں، ایک بیوی شوہر گھر آنے پر کس طرح سے اسے ستاتی تھی اور تکلیف دیتی تھی،
اور کس طرح سے شوہر بھی عجیب و غریب حرکت کرتا تھا، لیکن وہ گھرانہ بہت آہستہ سے بدل گیا۔ آپ بھی خود دیکھیے اس کو، میں چاہتا ہوں۔ میرا نام اشوک ہے۔ پہلے مجھے بری طرح سے غصہ آتا تھا۔ وہ سادھارن غصہ نہیں تھا، بہت غصہ آتا تھا، میری پتنی کو بہت مارتا تھا۔ پتی کا میں سمان نہیں کرتی تھی، اپنے مرضی کے انوسار انہیں کہتی تھی۔ میں پتی کا بالکل سمان نہیں کرتی تھی۔ میرا پتی بھی سب کے سامنے مجھے گالی دیتا تھا، مجھے مارتا تھا، ہر سمے ہم جھگڑا کرتے تھے۔ میں غصے میں ایک جانور جیسا ویوہار کرتا تھا، وہ کچھ کہنے سے میں اسے مارتا تھا۔ ہر سمے ہمارے گھر میں زور سے چلاتے رہتے تھے، جھگڑا کرتے رہتے تھے۔ ہمارے گھر کے پاس رہنے والے کہتے تھے، آپ ہر سمے جھگڑا کرتے رہتے ہو، آپ کس طرح کا جیون بتاتے ہو؟ پھر بھی ہم ہر سمے جھگڑتے رہتے تھے۔ میری پتنی کو مارنے سے وہ گھر گھر بھاگتی تھی۔ میں زور سے مارتا تھا، اس لیے وہ پاس میں رہنے والے گھروں میں بھاگتی تھی۔ پھر بھی میں میری پتنی کا پیچھا کرتا تھا اور اسے مارتا تھا۔ جب میری پتنی کو میں مارتا تھا، میرے بچے بیچ میں آتے تھے، تب میرے بچوں کو میں ڈھکیل کر میری پتنی کو بہت مارتا تھا۔ میری پتنی اگر مجھے کچھ کہنے سے تب میں اسے مارتا تھا۔ ہم دونوں کے بیچ میں ایکتا نہیں تھا۔ وہ ہر سمے کچھ نہ کچھ کہتی تھی اور میں غصے میں آ کر اسے مارتا تھا۔ ہم اس طرح سے بنا سکھ شانتی کے اپنا جیون بتاتے تھے۔ جب میں کلوری ٹیمپل آئی، ستیش بھیا وچن کے دوارا اس طرح کہے، پتنی پتی کا بات سننا چاہیے، بچوں کے سامنے چلانا نہیں چاہیے، جھگڑنا نہیں چاہیے، اور شوہر ہو کر ان کی عزت نہ کرنے پر، بار بار ان سے جھگڑا کرنے پر، انہیں تکلیف دینے پر اور گھرانے پر ہر بار اور تسلی اطمینان سے دور ہو کر احمق کی طرح ایک سلوک کرنے سے آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں، ان کی نظروں میں، ان کے دل میں ایک تکلیف پیدا ہوگی۔ کیا میری ماں بہت جھگڑا کرنے والی ہے؟
अजीज भाइयों और बहनों, एक घर लड़ाई और झगड़े में डूबकर किस तरह के हालातों का सामना किया, हो सकता ये तमाम बातें आपके घर में भी हों। आप रूहानी हैं लेकिन आपकी बीवी झगड़ालू हो सकती है, और बहन आप दुआ करने वाली हैं लेकिन आपका शौहर गलत हो सकता है। हज़रत दाऊद तो रूहानी है लेकिन उनकी बीवी बड़ी गलत फहमी से उनसे झगड़ा करने वाली एक बीवी थी, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि उसका नुकसान मिकल को हुआ। अपने घर के हालातों को खराब कर दिया और फिर बिना औलाद के रह गई। और अगर आप अपनी बीवियों को सताने वाले हैं तो आप ऐसे ही रह जाएंगे, और अगर आप झगड़ा करने वाली बीवी हैं, शौहर को दुख देती, तो आप ऐसे ही रह जाएंगे। आज गलतियों को मानकर और अपनी जिंदगी को बदलकर अपने घर को जोड़ने की उम्मीद करने पर और अपने घर को आप बदल पाएंगे। आपका घर खुशहाली से रहे, ऐसा खुदा चाहता है। और क्यों ना इस तरह के घर को बनाने की तामीर करने के लिए हम कोशिश करें। आइए दुआ करें। हर कोई अपने सिरों को झुकाए। हमारे अजीज प्यारे खुदावंद खुदा, आपने बड़े आसान तरीके से हमसे बातें की, हम शुक्र करते हैं। मेल मिलाप और हलीमी को बढ़ाने में आप हमारी मदद करें। अगर हज़रत दाऊद की तरह शौहर रूहानी है और बीवी झगड़ा करती है, उन हालात में इस हैकल में कोई हो सकते हैं। रूहानी है लेकिन बीवी नहीं समझ रही है, रूहानी बीवी है लेकिन शौहर नहीं समझ पा रहा है, और नतीजा ये हुआ कि घर टूट गया है। या खुदा, अगर कुछ ऐसे यहाँ पर है तो ऐसे लोगों से आप बातें करें। ना बदलने वाले शौहर, ना बदलने वाली बीवियों, ना बदलने वाले बच्चों को खुदावंद आप समझाकर उनको बदलकर तसल्ली और इत्मीनान से भरकर खुशी से भरी हुई तमाम बातें इत्मीनान हर एक को दीजिए, ऐसा कहते हुए हजरत ईसा मसीह के वसीले में मांगते हैं, आमीन। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।